औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ मेरी आप लोगों को क्लियर आ रही है? आज की हमारी जो आयात हैं वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 215 से। ठीक है, आगाज़ कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहम, रहमत, सेहत, नेमत और बरकत को नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वाला हम सबको बना दे। अल्लाह ताला हमें वो वक्त अता फरमाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम खैर को कशीद करने की कोशिश कर सकें, आमीन। तो आज की हमारी जो आयात हैं वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल बकरा की आयत नंबर 215 से। आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयसअलूनका, यसअलूनका सवाल करते हैं वो आपसे, माज़ा क्या कुछ, युनफ़िक़ून वो खर्च करेंगे, कुल कह दीजिए, माँ जो अनफ़क़्तुम जो खर्च किया तुमने, मिन खैरिन माल में से, फलिल वालिदैना पस वालदैन के लिए, वल अक़रबीना और रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीन और मिस्कीनों के लिए, वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए, वमा तफ़अलू और जो तुम करोगे, मिन खैरिन नेकी में से, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला बिही साथ उसको अलीमुन जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका के अंदर अनफाक फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह के अंदर खर्च करना है, उसके बारे में ज़िक्र फरमाया कि लोग सवाल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम क्या कुछ करें, खर्च करें। इल्म का बेहतरीन ज़रिया जो होता है वो सवालात को करना होता है, यानी गैर ज़रूरी सवालात नहीं, बल्कि वो सवालात जिनका कोई फ़ायदा हो और जिनका ये मकसद हो कि उनके ज़रिए से आपने कुछ सीखने सिखाने का अमल करना हो। तो वो जो है चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट रखती है कि आपने कुछ सीखा। इसी तरीके से कुरानुल हकीम में 17 मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरीके से सवालात के ज़रिए से जो है इंसान को बताया है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा काबे के साये में बैठे हुए थे, मुझे देखकर उठकर बैठ गए और कहा कि वो लोग नुकसान में हैं। मैंने अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, कि कौन लोग नुकसान में हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कसरत से माल को जमा करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो कि आगे पीछे दाएं बाएं माल को खर्च करते हैं। अच्छा, खैर एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि कुरानुल हकीम में भी और अरबी लुगत के अंदर बहुत से मायनों में आता है। खैरन कसीरा से मुराद हौज़े कौसर भी है, खैर का मतलब माल भी है, खैर का मतलब नेकी भी है और खैर का मतलब हर वो अच्छी चीज़ भी है जो अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास अता होती है, यानी खैर को हम भलाई के सेंस में लेते हैं। यहाँ पर खैर का लफ्ज़ जो है वो माल की सेंस में इस्तेमाल हुआ है। अब फरमाया, लोगों ने कहा कि हम माल कहाँ खर्च करें, क्योंकि इससे पिछली आयत मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को खिताब करते हुए फरमाया था कि क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे और तुम जो है वो आजमाए ना जाओगे। यानी अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हें क्या करता है, भूख से और क्या कहते हैं कि तुमसे पहले लोगों को जलजले आए, भूख हुई, की कमी से वो लोग शिकार हुए, उन्हें तकलीफें पहुंची, हत्ता कि वो अपने रसूल से कहने लगे कि कब आएगी, यानी उनके रसूल भी कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की मदद तो करीब ही है। अब उसके बाद जो ये आयत मुबारक आई, इसमें बेहतरीन तौर पर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का तरीका बता दिया गया कि माल को कहाँ खर्च किया जाए। यानी कहा गया कि माल को कहाँ खर्च करें, तो सबसे पहले कहा गया अपने वालिदैन को दें, फिर उसके बाद कहा गया रिश्तेदारों को दें, फिर यतामा को दें, फिर कहा गया मसाकीन को दें, और फिर इब्न सबील रास्ते वालों को, यानी जो सफ़र के मुसाफिर लोग होते हैं उनको दें। और जो कुछ भी तुम करोगे, यानी जो तुम भी करोगे नेकी में से, अल्लाह ताला उसको बेहतर तौर पर जानने वाला है।
صحیح मुस्लिम की हदीस में आता है कि काबिल रश्क हैं वो लोग, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काबिल रश्क हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने माल दिया वो उसमें से खर्च करते हैं, और वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया और फिर वो उसको खर्च करते हैं। इसके अलावा सही बुखारी की हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी कहता है मेरा माल, मगर बनी आदम जो तुमने खाकर खर्च किया और पहनकर घिसा दिया वो तेरा है और बाकी तेरे वारिसों का है। यही चीज होती है ना, अगर कॉमनली अगर देखा जाए तो जो हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं अपनी जितनी भी हमारी जिंदगी होती है उसमें हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं, बस वही हमारा होता है। उसके बाद जो बच जाता है क्या वो हम कब्र में अपने साथ लेकर जाते हैं? नहीं लेके जाते। तो क्या होता है कि बस वो उतना हमारा है जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी यहीं पर रह जाने वाला है। इसलिए बेहतर क्या है कि जो जिस जगह हम जा रहे हैं वहां का हमें कुछ भी नहीं पता। असल में मौत का खौफ क्यों है? इसलिए कि दुनिया के अंदर आने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है और वो ये अगर आपसे पूछेगा या मेरे से भी पूछेगा कि क्या होता है बड़े होके, तो मैं उसको बता सकती हूँ कि देखो इतनी एज में तुम्हारे दांत निकलेंगे। या मिसाल के तौर पे कोई रूह अगर सवाल इस वक्त कर रही है मेरे से कि क्या है दुनिया की जिंदगी, तो मैं उसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता सकती हूँ जितनी मेरी उम्र है कि यहाँ यहाँ तक ये चीज होती जाती है। मौत का खौफ क्यों होता है? मौत का खौफ इसलिए होता है कि उस दुनिया की खबर नहीं है हमें। असल में हमें सिर्फ ये बताया कि बस मट्टी के अंदर गड्ढे के अंदर हमें दबा दिया जाएगा और उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा। जिस दुनिया के बारे में चीजों का नहीं पता होता ना, तभी उस चीज का खौफ आता है। लेकिन उसके खौफ को दूर करने के लिए जो कुरानुल हकीम में हमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, उनको ना हम सीखते हैं ना समझते हैं, हमारा खौफ खुद ब खुद दूर होता जाए। उनमें से एक चीज ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम माल को खर्च करो। माल को खर्च करने का क्या फायदा होगा? वो जो खर्च किया हुआ माल है उसकी जो आसूदगी है वो उस गड्ढे के अंदर, वो जो कब्र हमारी मिलेगी हमें इंशाअल्लाहुल अजीज, उसके अंदर हमारे लिए आसूदगियां होती जाएंगी। तो फरमाया गया सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए खर्च करो। बेहतरीन तरीका क्या है? वालिदैन हयात हैं, उनकी बेहतरीन खिदमत की जाए, उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया जाए और हर बाकी तमाम तर चीज़ें की जाएं। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बेहतरीन सदका वो है जो इंसान अपने अहलो अयाल के ऊपर खर्च करता है। ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या? अगर वालिदैन फौत हो गए, ये आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ लागू कर लीजिए कि अगर वालिदैन फौत हो गए हैं तो उनका हिस्सा अपनी तनख्वाह में से मंथली बेस पे निकालिए। जो आप कमाते हैं ना उसमें से मंथली बेस पे उनका हिस्सा निकालिए। अब उनका हिस्सा क्या करना है? उनको देना है ना किसी तरीके से। कैसे देना है? उनको जो है उनके लिए किसी न किसी कार्य खैर के अंदर लगाइए। ठीक है, आपने उनके लिए कार्य खैर में लगाए, उनको अल्लाह ताला अजर दे देगा। आपको दुनिया में अजर देगा उसका और आखिरत में भी देगा, आपके हिस्से में से कमी नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, जो आपके मरहूम मीन है यानी वालिदैन हैं आपके, उनको वो अजर मिलता जाएगा। वो हमारे यहाँ एक कॉमनली कॉन्सेप्ट जो है ना वो साल में एक दफा करने वाला, उससे निकलिए जरा, उससे निकलिए। उसको मंथली नहीं तो क्या क्या कहते हैं 3 माह में कर लीजिए, 2 माह में कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। लेकिन उस चीज को निकालने की फिक्र करिए, यानी वो हिस्सा जिस तरीके से आप कुछ ना कुछ करते हैं उस तरह अपने वालिदैन के लिए वो पोर्शन निकालने के लिए कीजिए। आप यकीन कीजिए जब आप जिंदगी में कोई चीज ढूंढने की जुस्तजू करेंगे ना, उसके 100 रास्ते आपके पास निकल जाएंगे। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना कोई चीज और उसके नीचे लंबी तवील लिस्ट आपकी निकल के आ जाती है, इसी तरीके से जिंदगी में हम कोई भी उल्टा या सीधा जो भी काम करना चाहते हैं उसकी लिस्ट हमारे सामने अल्लाह तबारक व तआला दे देते हैं कि तुमने ये करना है, तुम्हारी ये सोच है, तो ये तुम्हारे लिए रास्ता है, आप तुमने खैर और शर को खुद चुनना है। फिर कहा गया वल अक़रबीन। अक़रबीन क्यों? इसलिए कि उर्दू की एक बड़ी मशहूर है तो वो पर्शियन की, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होती है, बड़ी मशहूर कहावत है अव्वल ख़ैश बाद दरवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो जो हमारे अजीज़ो अकारब होते हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा मुस्तहकीन में से होते हैं कि उनको दिया जाए। जिनमें आपके सबसे अव्वल नंबर पे आ गए बहन भाई, उसके बाद आपके जो क्या कहते हैं ननिहाली रिश्तेदार, धदियाली रिश्तेदार, इस तरह से आ गए। और उसके बाद फिर आप बढ़ाते जाएं अगर आपकी बिरादरी फैमिली बड़ी है, और इस तरीके से। असल में पता है रिश्तेदारों को देने के लिए क्यों कहा गया, सबसे ज़्यादा क्यों कहा गया? इसलिए कि इंसान के फितरत के अंदर इतना ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि पसमानदगी या कमीनापन है कि वो अपने रिश्तेदारों को अपने मयार पर आने नहीं देना चाहता। और दूसरे नंबर पे ये है कि रिश्तेदार भी क्या करते हैं, ताने तीसने और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो जो सिला रहमी का रिश्ता है वो सबसे बढ़कर यहीं से आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जहाँ देने का हुक्म फरमाया है वहाँ वालिदैन के बाद रिश्तेदारों को देने को कहा है और सिला रहमी से जुड़ के देने को कहा है। हाँ, तरीकाकार ये हो सकता है कि एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ को पता ना लगने दीजिए।
ہمارا قصور بھی ہوتا ہے کہ ہم دینے کے بعد جو ہے جب تک اس کو پورا راگ اس کا آلاپ نہیں دیتے تو اس کے بعد نہیں ہمیں بھی سکون ملتا، بلکہ ایسے دیجئے کہ دینے کے بعد آپ کو خود یاد نہ ہو کہ میں نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، تو وہ چیز صحیح ہے، اور اس سے اسی کے برابری کے حقوق پہ ملیے. یعنی آپ نے کسی کی مدد کر دی، کوئی بہن تھی آپ کی ایسی، یا آپ کا کوئی بھائی تھا، یا آپ کے چچا تایا میں سے کوئی تھا، کوئی ماموں نانا میں سے کوئی تھا، آپ نے اس کی مدد کی، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اسی برابری کے لیول پہ ملیے جس برابری کے لیول پہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے. یعنی اس کے اوپر اس طرح احسان جتا کے مت ملیے کہ بھئی تمہارے گھر کی چیزیں جو ہے وہ میں کر رہا تھا یا باقی کوئی چیز. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کو بہت چیز پسند ہے. پھر کہا گیا یتیم اور مسکین. یہ معاشرے کی وہ کمزور ترین کڑیاں ہیں کہ اگر آپ کسی یتیم سے وابستہ ہو گئے نا، وابستہ سے مراد یہ کہ اگر آپ کے رزق میں سے کسی یتیم کو ملنا شروع ہو گیا تو واللہ کا مطلب اللہ کی قسم، آپ کے رزق کے اندر اللہ اتنی کشائش اور برکت عطا فرمائے گا، اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہ کشائش و برکت جو ہے نا وہ انسان کے خالی رزق میں نہیں ہوتی، یہ انسان کی آسودگی میں ہوتی ہے، انسان کی بیماریوں سے دوری کے اندر ہوتی ہے، اس کو سکون میں ہوتی ہے، اللہ کی طرف جانے کے لیے حب اللہ اور حب رسول کے اندر ہو جاتی ہے. ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ ترقی کا پیمانہ اپنے مال کے اندر برکت کو سمجھتے ہیں. ترقی انسان کی مختلف پیرائے کے اندر ہوتی ہے. کبھی اولاد میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے، اب اولاد ماشاءاللہ سے ہو رہی ہے نا، خواہ وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، دینے والی اللہ کی ذات ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ کا دل جو ہے وہ زیادہ اللہ کی طرف جھک رہا ہے، آپ زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ترقی ہے. اچھا، آپ کو کوئی اور ایک نئی چیز پتہ چلی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی اور صفت پیدا کر دی جو کہ معاشرے کے لیے بھی آسان ہے، آپ کے لیے بھی آسانی کا باعث ہو گئی، تو وہ بھی اچھی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو ثمرات کے اندر آتی چلی جاتی ہیں، لیکن ہم کیونکہ ہمارا کرائٹیریا یا تو لباس رہ گیا ہے، یا ہمارا کھانا پینا رہ گیا ہے، یا ہمارے بینک اکاؤنٹس رہ گئے ہیں، تو ہمیں بعض اوقات چیزیں سمجھ نہیں آتی. پھر کہا گیا مساکین کو دل. مساکین وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کے حال حلیے سے تو آپ ان کا دست سوال سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی زبان سے سوال نہیں کرے. تو ایسا کوئی ہو جو کہ مطلب آپ کے ارد گرد ہو تو اس کی ضرور مدد کیجیے. اور اقربین کے ساتھ دیکھیے الیتامہ اور مساکین دونوں آ گیا، کیونکہ ہمارے رشتہ داروں میں ایسی دونوں طرح کی صفات والے لوگ موجود ہوتے ہیں. وابن السبیل اور مسافر کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات کے اندر جب حج کی آیات ہم نے پڑھی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ زاد راہ لے لیا کرو، اور زاد راہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ساتھ میں کہا تھا کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ناگہانی انسان کے ساتھ ایسی ہو جاتی ہے کہ نہیں بچ پاتا، کہ سفر کے لیے یا کوئی چیز نہیں ہوتی، تو جو مسافر ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آیت مبارکہ بھی ہمیں بتا رہی ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں احادیث بھی ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتی ہیں. تو یہ تمام تر وہ آیت مبارکہ ہے جو ہمیں صدقات نافلہ کے بارے میں بتاتی ہیں. نفل کیا ہوتا ہے؟ سرپلس چیز کو نفل کہتے ہیں، یعنی اضافی آنے والی چیز کو. تو یہ صدقات نافلہ کے بارے میں بتاتی ہیں. آپ یہ یاد رکھیے گا، ان کو دینے کے بعد آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کی جو زکوٰۃ کا جو پہلو ہے نا کہ وہ ختم ہو گیا. یعنی ان کے بعد آپ مکمل طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو ہے وہ زکوٰۃ جو دینی تھی وہ میں ان کے اوپر دے کر فارغ ہو گئی ہوں. نہیں، آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ اسی طریقے سے دینی ہے جس طرح سے اس کی ادائیگی آپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی کیا کہتے ہیں سال کے اندر سے آپ کا 2.5% جو آپ کے اوپر ہے، وہ آپ چاہے رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں، چاہے وہ آپ سارا سال دیتے ہیں، یا کسی بھی فارم کے اندر آپ اس کو عطا فرماتے کرتے ہیں، تو وہ آپ کا وہیں کا وہیں رہے گا. یہ وہ صدقات ہیں جو انسان خوشی کے وقت میں بھی دیتا ہے، غم کے وقت میں بھی دیتا ہے، یا ڈیلی وائز روٹین کے اندر بھی دیتا ہے. کبھی انسان بہت خوشی میں ہوتا ہے تب دیتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز اپنے لیے خرید کے لاتے ہیں تو ہم شکرانے کے طور پر اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں اللہ کے نام پہ دینا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اور یہ میں ڈیٹیل سے اس لیے بھی اس وقت بات کر رہی ہوں ان صدقات نافلہ کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت مقدس مہینہ عطا فرمانے والے ہیں رمضان کا. تو اللہ تعالی ہم سب کی زندگیاں بخیر رکھے اور ہمیں خیر کثیر لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان دنوں میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے ساتھ روٹین میں ہم یہ سب کچھ آرام سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بہت مشہور بات ہے کہ جمعے کے دن ایک امیر سوداگر نے ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں. تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ جو تمہارے خیال میں ہے مستحق ہے نا اس کو بھی دو، اور جو نہیں ہے اس کو بھی دو.
تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جب بھی دے جب تمہیں ضرورت ہو، اور جب بھی دے جب تمہیں اس کی ضرورت نہ ہو. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کے لیے کوئی حد بندی مقرر نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر طور پر جانتا ہے کہ تمہاری اصل میں نیت کیا تھی. اور نیت کے اندر جو شرک اصغر ہے نا، اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اکبر تو وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ہے. اور شرک اصغر جو ہے احادیث مبارکہ کے تحت وہ ہے ریاکاری، کہ ہم کوئی بھی چیز کریں اور اس کے بعد ہم بار بار اس کا ڈھول پیٹنے کی کوشش کریں، تو گویا ہم نے دنیا کے اندر ہی اس کا اجر پا لیا، اب آخرت کے اندر ہمیں اس کے لیے کوئی بھی چیز اب نہیں مل پائے گی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا جہاں جہاں تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے. محض ان جگہوں پر خرچ کرنا نیکی نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے کہیں کوئی پانی کا کام ہو رہا ہے، آپ نے وہ کرا دیا. مثال کے طور پہ کسی کو پانی پلانا تھا، وہ بھی نیکی ہے. کسی کو مسکرا کے دیکھنا ہے، وہ بھی نیکی ہے. کسی کو خیر کی بات بتانا، وہ بھی آپ کا صدقہ ہے. کسی کو آپ نے مشورہ دے دیا، وہ بھی صدقہ ہے. کسی کی مشکل کے اندر آپ کام آ گئے فوری طور پر، وہ بھی صدقہ ہے. اچھا، کسی کی خوشی کے اندر آپ خوش ہو گئے، وہ بھی صدقہ ہے. اچھا، اس میں معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ وہ ڈھول پیٹنے میں 60 ڈھول پیٹ لیا تو وہ نیکی نہیں ہے. ہاں، کوئی خوش ہو رہا ہے کسی معاملے میں، آپ نے اس کو بڑھ کے آپ نے خوشی سے گلے لگا لیا، اس کے ساتھ 2-3 لفظ جو ہے وہ محبت کے بول لیے کسی خوشی کے اندر، وہ آپ کی وہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے، آپ نے اس کی عیادت کر دی، وہ آپ کے لیے صدقے کا باعث ہے. کوئی جو خدا نخواستہ فوت ہو گیا ہے، آپ نے 2 لفظ اس کے لیے تعزیت کے لیے بول دیے، اس کے لیے دعا کر دی، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. قدم قدم پہ آپ نے جو محرم ہیں آپ کے، آپ نے ان کو سلام کیا، یا خواتین کو سلام کرتی ہیں آپس میں خوش دلی کے ساتھ، وہ آپ کا صدقہ ہے. آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں جو ہے پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کا صدقہ ہے. اچھا، اس کے بعد آپ ان کو نیکی کی ہدایت دے رہے ہیں، ان کو آواز دے رہے ہیں نماز کے لیے، آپ ان کو پڑھنے کے لیے بٹھا رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. ہر چیز جو آپ اللہ کے لیے کرتے چلے جا رہے ہیں وہ آپ کے صدقات کے زمرے میں آتی ہیں. مال کا خرچ کرنا پھر بھی بہت بعد میں آتا ہے. اگر آپ کرتے ہیں، خواہ وہ 1 روپے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. پھر فرمایا گیا قطبہ، لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، وہوا اور وہ کرہ لکم ناپسند ہے تمہارے لیے، وعسا اور امید ہے ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہوا خیر لکم اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسا اور ہو سکتا ہے ان تحبوا اور کہ تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہوا شر لکم اور وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو. اس آیت مبارکہ کا آغاز ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کرنا یعنی جنگ کرنا تم پر فرض کر دیا گیا، لیکن ساتھ میں بہت خوبصورت ہماری زندگی کے لیے ایک بہت خوبصورت پیغام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پہلے کہا گیا کہ جنگ کرنا تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن وہ تمہیں مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ نئی نئی ریاست مدینہ بنی تھی، اور اس وقت 2 ہجری کے اندر ہی جنگ جو ہے ہو گئی. غزوہ بدر جو ہوا تو اس وقت بڑا مشکل تھا کہ کس طریقے سے تمام تر چیزوں کو کر کے چھوڑ چھاڑ کے لیے کہ جنگ کے لیے جایا جائے، کیونکہ مکی دور کے اندر مسلمان انتہائی تکلیف سے گزرے تھے. اب ان کو جواب دینا تھا. اب اگر وہ جواب نہ دیتے تو کیا ہوتا کہ دشمن اور زیادہ مضبوط ہو جاتا. ابھی ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں جس کانٹیکسٹ کے اندر یہ آیات نازل ہوئی، کہ اگر جنگ کا جواب نہ دیتے تو جو دشمن جو تھا وہ غالب آ جاتا، جو ایک سٹیٹ قائم ہوئی تھی مدینہ کی وہ تہس نہس ہو جاتی. اور اگر جس طرح سے جواب دینے کے لیے گئے تو اس میں کیا تھا کہ جان جانے کا بھی خطرہ تھا، مال پہ قبضہ ہونے کا بھی خطرہ تھا، اور ہر طرح سے تھا. یعنی اللہ کی نصرت کی امید تو تھی، لیکن حالات جو تھے وہ اس چیز کے لیے اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ آگے کا پتہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ ہم جنگ کے لیے جائیں گے تو کیا جیت کے آئیں گے یا ہار کر آئیں گے. اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی. تو اس وقت میں کہ جو شخص بھی فائدے کے لیے جنگ کرے اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک شخص نے یہی بات 3 مرتبہ پوچھی تو یہی جواب آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا جو تعجب جو تھا کہ وہ ہم جو جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو ہمیں کیا ملے گا، تو اس کا تعجب جان گئے اور کہا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ان آیات کو ہم اپنی ڈیلی لائف کے حساب سے دیکھتے ہیں. دیکھیں، ہم ہر وقت حالت جنگ کے اندر رہتے ہیں. کیسے؟ ایک خاتون صبح اٹھتی ہے، صبح اٹھنے کے بعد اسے سارا دن کی اپنی روٹین پتہ ہوتی ہے، آج مجھے کون کون سے ٹاسک مکمل کرنے ہیں، کون کون سے مطلب مجھے دن میں جو ہے میں نے اذکار بھی پڑھنے ہیں، میں نے اپنی اگر کوئی پروفیشنل لائف ہے تو پروفیشنل لائف بھی پوری کرنی ہے، اگر گھریلو زندگی ہے تو گھریلو زندگی پروفیشنل لائف سے زیادہ
وہ ہے ٹف بھی ہے. یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ اس میں تو آپ کو 9 to 5 کی جاب کرنی ہے, اس میں آپ سارا دن اپنا روٹین پورا کر رہے ہوتے ہیں, اسی میں آپ کو اپنے اذکار بھی پڑھنے ہیں, اسی میں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, اس میں سب کچھ کر. انسان جو مومن ہے وہ سارا دن حالت جنگ کے اندر رہتا ہے, اسی میں اس کو شیطانی وسوسوں سے بھی بچنا ہے, اسی میں اس نے آگے کی پلاننگ بھی کرنی ہے, اسی میں سب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہوتے تو ہم بھی حالت جنگ کے اندر ہے سارا دن. اچھا, اس کے بعد کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز جس کو تم پسند کرتے ہو وہ کیا ہو, وہ جو ہے تمہارے لیے کیا ہو, اچھی ہو. اچھا, اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے آئی, کوئی بھی چیز, اب آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کہا کہ وہ چیز کیا ہے کہ یہ تو اچھی نہیں لگ رہی شکل صورت کے اندر بھی, یا باقی چیزوں میں اچھی نہیں لگ رہی, لیکن آپ کو اس کو ثمرات نہیں پتا کہ وہ آگے جا کے آپ کے لیے کیا بھلائیاں دے کے ہوگی, کیا بھلائیاں دے گی. اسی طریقے سے ایک چیز جو بنی سنوری ایک ریپنگ پیپر کے اندر لپٹی ہوئی آپ کے پاس آئی, وہ اس کو آپ نے سمجھا کہ یار یہ تو بہت خوبصورت ہے اور یہ بہت اچھی ہوگی, لیکن کیا ہوا اس کے اندر کا جو شر ہے نا وہ آپ کو نہیں پتا. یہ اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ چمکتی دھمکتی چیزیں جو کہ شر کی ہوتی ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, وہ ہمیں بلا رہی ہوتی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں بالکل سادی ہوتی ہیں ہم بعض اوقات ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے اندر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. اچھا, اس کو اگر میں خانگی معاملات کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو بعض اوقات ایک سادی سی لڑکی جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو زندگی میں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. یہ میں اوور آل کی بات کر رہی ہوں, کوئی پرٹیکولر کسی کو ہٹ کر کے نہیں بات کر رہی یا کوئی نہیں, آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتا رہی ہوں کہ ہم عموماً رشتہ جو لے کے جاتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں, ہم چمک دھمک بھی دیکھتے ہیں, باقی چیزیں بھی دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کے ثمرات کیا ہیں. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ مارے بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے اس نے تو جڑنا ہی جڑنا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمیں اس کے بعد کی خیر بالکل نہیں پتا ہوتا. ایک وہ چیز جس کو آپ بہت سجا سنوار کے چیز کو لے کر آتے ہیں, لیکن بعد میں جو اس کے سائیڈ افیکٹس آپ کو کسی بھی انداز سے پتہ چل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں گورے اور کالے رنگ کے اندر فرق نہیں کر رہی, لیکن میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ جو چیز بازوں کا دل کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس کے سائیڈ افیکٹس بعد میں بہت خراب نکلتے ہیں. اور ایک چیز, جو چیز اس وقت آپ کو دیکھنے میں بری لگی تو وہ چیز نہیں ہوتی. اس کی مثال آپ کپڑے سے بھی لے لو کہ آپ نے ایک کپڑا خریدا, آپ کو چمک دھمک میں بہت اچھا لگا, لیکن جب آپ نے لیا اور اس کے بعد وہ کیا تو وہ خراب ہو گیا. اور ایک چیز آپ کو نارمل لگ رہی تھی, آپ نے لے لی, ماری بندھی, وہ بس آ گئی, خریدی گئی, آپ سے خریدی گئی, اور خریدنے کے بعد جب آپ آئے تو آپ نے سالوں استعمال کیا, وہ چیز صحیح چلی اور پہنی ہوئی بھی آپ کو اچھی لگی, کیونکہ وقت کے ساتھ آپ عادی ہو گئے اس کے. تو ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہے نا, بعض اوقات ہمارا دل نہیں ہوتا اس چیز کے لیے, لیکن وہ ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے, تو اب ہمیں مل گئی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب سے بڑے ویل وشر ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں نا, انہوں نے وہ چیز ہمیں جو عطا فرما دی وہ بعد میں اپنے ثمرات دکھاتی ہے. اس وقت تو آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ چیز مجھے مل گئی, اچھا میں تو کوئی اور چیز خریدنا چاہ رہا تھا, دیکھو پھر بھی میں خرید کے یہ لے کے آ گیا, میری عقل ماری گئی تھی. اور یہ میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اصل میں مطلب کیا ہے اس آیت مبارکہ کا. تو بعد میں اس چیز کا اثر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ تو ایسی چیز تھی. اب اس زمانے میں کیا تھا کہ جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر کہا گیا کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو, چاہے تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ گزرے, اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو, جیسے جہاد کے نتیجے میں کیا ملتا ہے, فتح ملتی ہے, غلبہ ملتا ہے, سربلندی ملتی ہے, مال اسباب ملتا ہے. اور کیا کرتا ہے اس کے مقابلے میں, تم چاہتے ہو بس گھر میں بیٹھ جائیں اور تمہیں کچھ کرنا نہ پڑے. اس کا نتیجہ تمہارے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے, یعنی دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں ذلت و رسوائی ہوگی. اچھا, اب اس کو دین کے کانٹیکسٹ میں اب کی آج کے سچویشن کے حساب سے دیکھیں, آج کل کے سچویشن کے حساب سے آپ کو نت نئے فتنے نظر آ رہے ہوں گے دین کے حساب سے, کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اچھا, آج نئی بات ہو گئی, اب یہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہمارے دین کے لیے, اب یہ کہہ دیا. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, ہم جد و جہد نہیں کریں گے, ہم کوشش نہیں کریں گے, ہم وقت نہیں نکالیں گے, ہم باقی چیزوں کے علاوہ اس کو وقت نہیں دیں گے, تو وہ چیز جو ہمیں اس وقت لگ رہا ہے نا, اچھا اس کو بھی پڑھنا پڑے گا, یہ تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں, ہم زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. اگر ہم نہیں کوشش کریں گے تو ہمارا وہی حال ہوگا جو جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیز تمہیں ناگوار گزر رہی ہے نا, تو وہ تمہارے لیے جو برے ثمرات لے کر آئے گی وہ بہت زیادہ ہوگا. کیا ہوگا, ہمارے بچوں کو, ہماری آگے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دین کی بنیاد اور اساس کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, برسوں پرانی چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, خصوصاً دین کے معاملے میں ہم تحقیق نہیں کر رہے ہوتے بالکل.
ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ تمہیں ناگوار گزر رہی ہو لیکن اس کے اندر تمہارے لیے خیر پنہاؤ. تو مطلب اوور آل کہنے کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے ساتھ راضی بالرضا رہنے کی عادت ڈالیے. پھر فرمایا گیا یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی، قتال فی، جنگ کرنا ان میں، کل کہہ دیجئے قتال جنگ کرنا فی ہی اس میں کبیر بڑا ہے، وصدن اور روکنا عن السبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اور نکالنا اس کے اہلی اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر بڑا ہے، من القتل جنگ کرنے سے یا قتل کرنے سے، ولا یزالون اور ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ جنگ کرتے تم سے، حتی یردوکم یہاں تک کہ وہ پھیر دے تم کو، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعتوا اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، ومن یرتدد اور جو کوئی پھر جائے گا، منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے گا، فہوا تو حالانکہ وہ کافر ہے، فاولئک تو یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی دنیا کی زندگی میں، والآخرۃ اور آخرت میں، واولئک اور وہی لوگ، اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب اس میں پھر کہا گیا کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماہ حرام کے بارے میں، یعنی حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ ان میں جنگ کرنا کیسا ہے. حرمت والے یاد رکھیے گا 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم. رجب کے مہینے میں عمرے کے زائرین جو تھے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی آیا کرتے تھے، اور باقی کی 3 مہینے جو تھے وہ حج کے لیے مخصوص تھے. اب کیونکہ فضائی سفر ہوتا ہے تو ذوالقعدہ سے لے کر ذی الحجہ اور محرم کے سے شروع میں ہی نا یا مڈ محرم تک جو ہے وہ فلائٹس مکمل ہو جاتی ہیں، یعنی رہتے یہی تمام تر مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، انہی کے اندر لگاتار جو ہے چلتا ہے سلسلہ. تو فرمایا گیا کہ اسلام سے قبل بھی ان کی حرمت تھی اور رہتی دنیا تک ان کی حرمت برقرار رہے گی. تو فرمایا گیا کہ ان دنوں میں جو ہے حج کے لوگ آتے ہیں تو ان کے درمیان جو ہے وہ لڑنا جھگڑنا شدید قسم کا منع ہے. اس کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا دستہ نخلا بھیجا، یعنی مکہ اور طائف کے درمیانی جگہ، تاکہ وہ قریش کی نقل و حرکت کو دیکھ کر بتائیں ان کو جنگ کی اجازت نہ دی جائے. راستے میں تجارتی قافلہ ملا، انہوں نے اس پر حملہ کر دیا، ایک کو قتل کر دیا اور باقیوں کو قیدی بنا کر مدینہ لے آئے. اس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا آغاز ہوا. پھر مطلب اس طرح سے کیا ہوا کہ ایک جنگ کا سلسلہ جو تھا اس کا آغاز ہونے لگا. تو پھر کہا گیا کہ نہیں جنگ نہیں کرنی ان دنوں میں. پھر کہا گیا کہ یہ تو اس سے بڑا گناہ تو نہیں ہے جو قریش نے کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں آنے سے روکا گیا، کیونکہ فرمایا گیا کہ نکالنا کہاں سے، مسجد حرام سے نکالنا اس کے رہنے والوں کو اور اللہ کے راستے سے روکنا زیادہ بڑا گناہ ہے، منہ اکبر عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل اور جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو غلط باتیں ہو رہی ہیں وہ جنگ سے زیادہ بڑی ہیں، اس لیے ان کو روکنے کا پہلے کہہ دیا گیا کہ اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام کی زیارت سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو شہر بدر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی فرمایا کہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ جو مسلمانوں نے کیے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جنگ ان سے ہمیشہ جاری رہے گی، یہاں تک کہ یہ لوگ تمہیں قتل نہ کر دیں اور تمہارے لیے کیا نہ کر دیں، ایسا سامان نہ پیدا کر دیں کہ تم جو ہے وہ دین سے پھر جاؤ. ان کی کوشش یہی تھی، اور ان کی کوششیں اگر کامیاب ہو گئیں، یعنی اگر وہ استطاعت اس کی رکھ سکے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعتوا، کہ اگر وہ اس کی استطاعت رکھے اور اگر ان کی کوششوں کی وجہ سے کوئی مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کر دو، اور وہ اگر کفر کی حالت میں جان دے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یعنی اگر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کہا گیا کہ یہ جو 4 حرمت کے مہینے ہیں ان کے اندر جنگ کرنا کی ممانعت ہے، لیکن وہ جنگ کرنے کی ممانعت کے لیے وہ جو نخلا کے ہم نے دستے کی بات کی، یعنی یہ جو شان نزول میں 2 ہجری کا جو واقعہ آتا ہے، رجب 2 ہجری کا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ان کے اندر جنگ کرنا منع ہے تو پھر بھی ان لوگوں نے لڑائی جھگڑا کیا، تو فرمایا گیا کہ جو وہ اس سے بڑا گناہ ہے جو تم نے مسجد حرام کی طرف آنے سے مسلمانوں کو روکا تھا،
اور کیا کیا تھا, اس کے گھر والوں کو جو وہاں رہتے تھے آلریڈی ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا. پھر کہا اللہ کے نزدیک وہ بہت زیادہ گناہ کی بات ہے. پھر فرمایا گیا والفتنۃ اکبر من القتل, یہ جو چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے یہ فتنہ اصل میں ایک عربی میں آزمائش کو بھی کہتے ہیں, اور ایک اور فتنہ اس سینس میں بھی آتا ہے جو انسان شر انگیزی کی بات کر رہا ہوتا ہے نا, کوئی شر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ فتنہ جو ہے وہ جنگ کرنے سے زیادہ بڑا ہے. پھر کہا گیا یہ تمہارے سے کبھی بھی جو ہے جنگ کرنے سے باز نہیں آئیں گے, لڑنے جھگڑنے سے, یہ اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کیا کر دیں, مرتد کر دیں, دین سے پھیر دیں. اور پھر ساتھ کہا گیا کہ وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, اور جو کوئی تم میں سے دین سے پھر گیا. دین سے پھرنے کا مراد دل کے اندر ایسے شکوک و شبہات کو پیدا کرنا کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہی دین کے بارے میں جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے اس کے برخلاف چلا جائے. اچھا, جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے, یہ شاید میں نے غلط بولا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پوری کی پوری جو کائنات ہے اس کے لیے دین جو ہے وہ صرف اور صرف پسند کیا ہے اسلام کو. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں کہا مرو تو مسلمان ہی مرنا, یہ آیات مبارکہ ہے. تو اب کیا ہوا کہ ہم یہ کیا کہتے ہیں آج کل, سو کالڈ ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ ہیومینٹی کا دین ہے, یعنی انسانیت کا دین ہے. یعنی دین جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ کبھی آپ کوئی بات کرنے لگو تو آپ کو یہ کہا سننے کو اکثر ملے گا کہ تم دین کی بات کیوں کرتے ہو, بھائی کوئی اور بات کرو, بھائی دین کی بات کیوں نہ کریں. ہم اسی کی اساس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے زندگی میں, اٹھنے بیٹھنے, بولنے, کھانے پینے, شادی بیاہ کرنے, اور شادی کے بعد کے تمام تر عوامل میں, اور پھر اولاد کے پیدا ہونے میں, حتیٰ کہ مرنے کی رسومات تک کے اندر ہمارا دین سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے. ہم کیسے اس کو الگ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ ٹھیک ہے, اب کہا گیا کہ جو تمہاری ان کوششوں کے بعد تمہیں دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ مرتد ہوتا کون ہے؟ مرتد وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, اور پھر کہا گیا کہ جو پھر جائے تو وہ کافر ہو جائے گا, اور مرتد کی سزا اسلام نے قتل بتائی ہے, کہ جس کا مرتد ہونا ثابت ہو گیا اور اس کے اچھا اس کو ایز اٹ از ہی قتل کر دیا جائے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نظام ہمارے ہر ملک کو اور ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے, جس کے لیے گواہان ہوتے ہیں اور باقی پروسیجر ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اٹھا کے کسی کو مارنے کے اوپر آمادہ ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن مرتد کی سزا جو ہے وہ اس کو موت دینا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان نے اگر دین کے اندر شک پیدا کر دیا نا, تو اس سے وابستہ سارے لوگ شک کے اندر آ جائیں گے. اس لیے کہ ہم جو ہے بہت ساری باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ہم جو ہے ایک گھر میں اگر مثال کے طور پہ رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو کہیں نہ کہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں چلتے چلتے. مطلب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں یا والدین ہوتے ہیں, ہم ان کی باتوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا, کہ نہیں ہمارے گھر میں یہ چیز ہو رہی ہے, تو اب ہم ان کی دنیاوی باتوں کو لے کے چل رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہ نہیں ہم ایسے ایسے اپنے رسوم و رواج کو ادا کرتے ہیں, تو یہ چیز ہو گئی. تو جب ایک انسان بگڑے گا نا, وہ اپنے ساتھ پورے خاندان کو بگاڑ پیدا کر دے گا. جب وہ بگاڑ پیدا کرے گا تو وہ آہستہ آہستہ معاشرے میں جائے گا. اس وہ جو بگاڑ اور وہ جو فتنہ ہے نا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, والفتنۃ اکبر من القتل, وہ فتنہ بڑھ جائے گا. تو اس لیے کہا گیا کہ وہ تو اب کافر ہو گیا. اب اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو وہ ایسے ہی مرے گا, اور دنیا میں اس نے پہلے جو اعمال کر لیے تھے نا, خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہیں ہو گیا تھا, تو وہ اس کے تمام تر اعمال ضائع ہو جائیں گے. پھر اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار, کہ وہ آگ کے ساتھی ہیں. اور پھر کہہ دیا گیا ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طریقوں کے علاوہ قتل نہ کرو. نمبر 1, شادی شدہ زانی جس کو سنسار کر کے مار دینے کا حکم. نمبر 2, جان کے بدلے جان, کس میں آتا ہے؟ جو جنگ فیس ٹو فیس جنگ ہوتی ہے نا اس کے اندر. اور نمبر 3, دین ترک کر کے جماعت سے جو شخص الگ ہو جائے اسے قتل کرنے کا حکم ہے. لیکن میں پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہے مجلس شورا جو ہوتی ہے, یعنی کہ جو کہ فقہ کو امپلیمنٹ کرتی ہے نا ہمارے دینی قانون کو, یہ ان کا کام ہے, عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے. ہر چیز کے لیے ہمارے جو معاشرہ ہے نا, یعنی اسلامی معاشرہ, اس کے اندر یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ ہر کسی کے ہاتھ کے اندر قانون دے دیا جائے, بلکہ جو ولی, منصف اور یہ انصاف والا پہلو ہے یہ ان کے زمرے کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگلی آیت مبارکہ میں پڑھ رہی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والا سیشن کلوز کر رہی ہوں. آپ اس کے بعد میٹنگ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا, میرے پاس یہاں پہ 4 منٹ ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے, والذین اور وہ لوگ, ہاجرو جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدو اور جہاد کیا, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, اولئک یہی وہ لوگ ہیں, یرجون جو امید رکھتے ہیں, رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی, واللہ اور اللہ تعالیٰ, غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے.
ٹھیک ہے, چلے اس کو ساتھ ہی لے لیتے ہیں, پھر میٹنگ کلوز کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا. جہاد کا لفظ جو ہے وہ کوشش سے ہے, جہادہ کہتے ہیں کوشش کرنے کو, اور شریعت میں دین کی سربلندی کے لیے ناگزیر حالات میں قتال یا جنگ کرنا جہاد کہلاتا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور خود کو اللہ کی راہ میں دے دیا, تو وہ لوگ اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کو پالیں گے. اور جہاد جو ہے وہ قتال سے الگ ہے. جہاد صرف اللہ کی راہ کے لیے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. یعنی ابھی ہم اقسام پڑھتے ہیں تو ہمیں جہاد سمجھ آئے گا. اور پھر کیا ہوا کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرو. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ مشرکین سے جہاد کرو, مال سے, زبان سے اور ہاتھ سے. ٹھیک ہے, میں میٹنگ کلوز کر رہی ہوں, آپ دوبارہ ری جوائن کر لیجئے کیونکہ میرے پاس یہاں پر ٹائم جو ہے وہ اپ ہو گیا. میں ری جوائن کر رہی ہوں, آپ کائنڈلی آپ بھی کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, ہم تھے الحمدللہ آیت نمبر 218 پہ, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لاتے ہیں اس کے بعد ہجرت کرتے ہیں, پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, وہ اللہ سے اس کی رحمت کے طلبگار ہیں, یعنی امید رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے. اچھا, قتال کیا ہے؟ قتال ہے فیس ٹو فیس جنگ, خواہ وہ آج کے جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے ہو یا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت سپہ سالار بہترین جنگوں میں سے ہو, جن میں سے جو ہے قتال کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ یعنی فیس ٹو فیس جنگ کو کہتے ہیں قتال. جہاد ایک وسیع تر ٹرم ہے. جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا. جیسے میں نے کہا کہ شریعت کے اصطلاح میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ناگزیر حالات کے اندر جو جنگ کی جاتی ہے وہ ہے جہاد. اچھا, اس جہاد کے اندر آپ کا قتال بھی شامل ہے, یعنی کہ جو جنگ کرنا ہے وہ بھی شامل ہے, اور دیگر جہاد بھی شامل ہے. جہاد کی تقریباً 6 اقسام ہوتی ہیں. کیسی؟ سب سے پہلے تو وہ جہاد بال تلوار ہو گئی نا, جو کہ قتال جس کو ہم نے نام دے دیا. اس کے بعد ہے جہاد بن نفس. اچھا, جہاد بن نفس کیا ہے کہ ہمارا نفس ہمیں برائی پر ہر وقت اکساتا رہتا ہے, ہمیں کہتا ہے اچھا اب اذان تو ہو گئی ہے, تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لیتا ہوں, اچھا کوئی بات نہیں ملا کے پڑھ لوں گا, اچھا چلیں چھوڑ دیں پھر پڑھ لوں گا, اچھا کسی اور کام میں کر لیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, وہ کر لیتا ہوں. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو نفس اس کا ابھارتا رہتا ہے. اور مختلف چیزیں, جیسے مثال کے طور پہ گانا سننے پہ ابھارنا, یا مثال کے طور پہ کوئی اور برائی کی چیز ایسی جس کے لیے کہا گیا کہ, یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں جو کہ اسلام میں حرام قرار دی گئی ہو, لیکن نفس کہہ رہا ہے کہ دنیا کر رہی ہے میں کیوں نہیں کر رہا, اس طرح کی تمام تر چیزیں. تو وہ نفس جو آپ کو ابھار رہا ہے نا, اس کے خلاف آپ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے, وہ کیا ہے؟ آپ کا جہاد بن نفس آ گیا. دوسری قسم آ گئی جہاد بالمال. جہاد بالمال کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کی سربلندی کے لیے آپ جو کام کر رہے ہو وہ ہو گیا جہاد بالمال. اب اس جہاد بالمال کے اندر کیا ہے؟ آپ نے کوئی مدرسہ دیکھا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اب ضرورت ہے کہ میں جو ہوں, بچے جو پڑھ رہے ہیں, عموماً مدرسے کے اندر جو ہے وہ بچے بہت زیادہ اچھے مالی حالات والے نہیں ہوتے, نارمل بھی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اب تو رجحان الحمدللہ بہت بڑھ گیا ہے, لیکن پھر بھی مسافر بچے ذرا زیادہ ہوتے ہیں جو مدارس ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ نے چندہ دیا, یا کوئی بھی آپ نے چیز کیا کی انفاق فی سبیل اللہ میں سے اللہ کی راہ کے اندر دیا, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ بچے جو ہیں, اگر میں نہیں کر پا رہا تو کم از کم یہ بچے جو ہیں یہ پڑھیں گے آگے, یہ آگے جا کے مزید پڑھائیں گے, یہ سلسلہ بنتا چلا جائے گا. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ کوئی مسجد بن رہی ہے یا کوئی چیز ہے جس کے اندر جو ہے آپ نمازیوں کے لیے کمفرٹ کا سامان کر سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے جہاد بالمال بن گیا. پھر آ گیا جہاد بالقلم. آپ کا قلم ایسا بہترین ہتھیار ہے, اور آج اس قلم کی مثال میں سوشل میڈیا کو دیتی ہوں کہ آج کل آپ کا جو موبائل کا ٹائپ رائٹر ہے نا, جو آپ سمجھ لیں کی پیڈ جسے ہم بولتے ہیں, آپ کا وہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جہاد بالقلم کی بہترین مثال ہے. آپ جو لکھ رہے ہیں, آپ کے لکھنے کے اندر اس میں فضولیات بھی ہو سکتی ہیں, جس کے اندر بیکار کا ہنسنا ہسانا, یا کسی کی کوئی بھی الٹی سیدھی چیز ہوگی, یا آپ کوئی نیکی کی بات کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں خالی شیئر کرنے پہ نہیں ہے, آپ خود بھی عمل کر رہے ہیں, آپ نے جو سیکھا آپ اس کی آگے ترویج کرنے کی کوشش کر رہے ہو, یہ آپ کا جہاد بالقلم ہے. آپ کسی
بھی طرح سے لکھ کے کوئی بات کر رہے ہو یا زبان سے بول کر رہے ہو، وہ تمام تر چیزیں اس میں آ گئی. پھر آ گیا جہاد باللسان. لسان کہتے ہیں زبان کو. کوئی بھی دین کی ترویج جو کہ جس طرح ہمارے الحمدللہ خطیب، ہمارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے علماء کرام دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگیاں دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. تو وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جہاد باللسان کر رہے ہیں. آپ یاد رکھیے گا، جو جو انسان دین کا کام کرتا ہے نا، نفس جو ہے، یعنی کہ سمجھ لیں شیطان کا وار جو ہے وہ اس کے اوپر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے جو برحق جو چیز چل رہی ہے یا کوئی بھی چیز، کیونکہ شیطان آپ کو مال خرچ کرتے ہوئے بھی کہے گا کسی کو کیوں دے رہے ہو تم، 2 روپے تمہیں اپنے پاس جمع کرتے ہوئے برے لگ رہے، یا کسی کے اوپر کیوں خرچ کر رہے ہو، کسی کو کیوں اپنے برابر لانے کی کوشش کر رہے ہو، یا اس طرح کی تمام تر چیزیں. یا دین کے معاملے میں بھی وہ کہے، یہ والی چیز آئے گی ذہن کے اندر، دیکھو تمہارا درجہ تو بڑھتا جا رہا ہے، تم کیوں سیکھنے کی طرف آ رہے ہو، تم کیوں باقی لوگوں کو کسی اس طرح سے لا رہے ہو، یا میں اکیلا چلا جاتا ہوں جنت کے اندر، باقی لوگوں کو لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کے اندر جب ایک قوم کے اوپر عذاب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اس بستی کے اندر ایک عالم آدمی رہتا ہے اور اس کے پاس دین کا علم تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب کا سرا اس گھر سے پہلے شروع کرو، اس لیے کہ اس نے کیا کیا تھا؟ خود تک اپنے علم کو محدود رکھا تھا اور باقی لوگوں کو نہیں سکھایا تھا. ہم میں سے ہر ایک شخص کے اوپر یہ فرض ہے کہ کوئی نیکی کی بات اگر اس کو پتا ہے نا، کوئی درست چیز اس کو پتا ہے، وہ آگے بتائے، اپنی نسل تک بتائے، اپنے بہن بھائیوں کو بتائے، اس سے آگے اس کی ترویج کرے. امت وسط کا کردار اسی سپارے کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ امت وسط کا جو کردار ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. ہمارے ہاں یہ بنی اسرائیل کے یہود کی طرح کا نظام نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ علماء کرام تک محدود ہو کر رہ گیا. نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی ہے اور ہر ایک کو دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنا ہے. پھر ہے جہاد بالقرآن. قرآن کے ساتھ جہاد کیسے ہے؟ ہم اس کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اس کو بہترین غلافوں کے اندر چڑھاتے ہیں جزدان میں، اور اس کے علاوہ بہت اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر اس کو کوئی ہاتھ لگا دیتا ہے تو سب سے پہلے جملہ یہ آتا ہے، تم نے وضو کیا تھا، تم نے یہ چیز کی تھی، تم نے یہ کیا تھا. بھائی اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش تو کرو کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. اسی طریقے سے ہم سورت یاسین کے ورد کی جمع اوارد کے اوارد کرے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے دور کر رہے ہوتے ہیں، اتنی دفعہ پڑھ لو، اتنی دفعہ پڑھ لو، اتنی دفعہ پڑھ لو. آج تک ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَقَدَّمُوا آثَارَهُمْ، کہ تمہارے جو آگے پیچھے کے جو آثار ہیں نا وہ بھی تمہارے بارے میں گواہی دیں گے. یعنی ایک کمرہ جس کے اندر اگر میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہی ہوں یا آپ پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو زمین ہے آپ کی، وہ آپ کے حق میں اس جگہ کی زمین گواہی دے گی کہ یا اللہ اس جگہ اس بندے نے سجدہ کیا تھا. تبھی تو پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کا مقام دے دیا کہ ہم امت مسلمہ ہر پاک صاف جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی ہمارے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، ہم ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، ہمیں جگہ ملتی ہے، صاف ستھری ہے، پاک صاف ہے، ہم وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو وہ قدم و آثارہم کا ذکر ہے. سورہ واقعہ کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس کو شام کو پڑھ لو اور اس سے جو ہے وہ رزق میں اضافہ ہو جائے گا. بس ہم اس کے پیچھے لگ گئے. اس کے اندر جو اصحاب الیمین، السابقون الاولون، اصحاب المشأمہ کا ذکر آیا. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کون سے درجے کے اندر کھڑے ہوئے؟ 3 درجے بتائے گئے ہیں سورہ واقعہ کے اندر. ایک وہ لوگ جو کہ نیکی کے کام میں سبقت ہوں گے اور جنت کے اندر وہ ایسے جائیں گے جیسے کوئی لائٹ کی رے گزرتی ہے نا تیزی سے، کتنے ہزار کی رفتار سے، سیدھے وہ دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے جنت. جیسے ان کو پتا ہے کہ ہمارا راستہ یہی ہے، بس چلے جاؤ. ایک وہ ہے جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دے گا، جن کو کہے گا کہ جاؤ تم کامیاب ہو گئے. ایک وہ لوگ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا اور وہ جو ہے وہ رو رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کہ مجھے یہ سب کچھ نہ ملتا، نہ میرے لوگوں کے سامنے سے بےزتی ہوتی، نہ مجھے توہین کے سامنے سے گزرنا پڑتا. ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف ہم یار میں تو اس میں جو ہے وہ ہم ساری کی ساری چیزوں کے اندر کیا کرتے ہیں کہ مکمل طور پر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اصل میں یہ قرآن الحکیم جو ہے وہ ہمیں کس مقصد کے لیے جو ہے دیا گیا ہے. تو
یہ جہاد بالقرآن بھی ہو گیا، جہاد بالتلوار بھی ہو گیا، پھر کیا ہو گیا، نفس بھی ہو گیا، مال بھی ہو گیا، قلم بھی ہو گیا، اور پھر لسان بھی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان الخمری، شراب کے بارے میں، والمیسری، اور جوئے کے، فیہما، ان دونوں میں، یعنی کہ کل کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسمن، گناہ ہے، کبیر بڑا، و منافع، اور منافع ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، و اسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے، و یسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، العف، زائد، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات کو، لعلکم، تاکہ تم تفکرون، تم غور و فکر کرو۔ اس آیت مبارکہ کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک شراب کا اور دوسرا جوئے کا۔ ساتھ میں کہہ دیا گیا کہ ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ ابھی تک وہ آیات مبارکہ نازل نہیں، یعنی کہ ابھی تک ابھی نہیں آئیں، جب تک کہ کہا گیا کہ یہ ان کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے اور مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، یہ بہت زیادہ بری چیزیں ہیں۔ تو یہ فرما دیا گیا۔ خمر کہتے ہیں یعنی کہ شراب، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے 4 کام اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ان سے پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ کام کسی اور کو نہیں بتائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، میں نے اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ بت فائدہ نہیں دیتے، میں ان کی کبھی عبادت نہیں کی۔ اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ بیوی اور بچی کے بارے میں غیرت رکھتا ہوں، اس لیے میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ نمبر 4 جھوٹ ذلت کی بات ہے، اس لیے میں نے کبھی نہیں بولا۔ اب یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاق کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہیں۔ اسم جو ہوتا ہے نا گناہ، اس کے اندر اخلاقی گناہ بھی ہوتا ہے اور عبادت والا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اور شراب کے بارے میں تو آتا ہے کہ شراب 10 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ کیسے؟ نچوڑنے والے کو، اور پھر نمبر 2 بنانے والے کو، نمبر 3 پینے والے کو، نمبر 4 پلانے والے کو، نمبر 5 لاد کر لانے والے کو، نمبر 6 جس کے لیے لاد کر لائی گئی ہے، نمبر 7 بیچنے والے کو، نمبر 8 خریدنے والے کو، نمبر 9 تحفے میں دینے کو، اور نمبر 10 آمدنی لگانے والے کو، یعنی جس نے کوئی کاروبار کیا ہے اس کے لیے شراب اس کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اور پھر شراب کو ام الفواحش اور ام الخبائث کہا گیا ہے، کیونکہ وہ انسان کی خرد یعنی عقل کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتی ہے، اور ڈھانپنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ کیونکہ حواس میں نہیں رہتا تو تمام تر اور برائیوں کی طرف پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عرب کے جو لوگ تھے وہ اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے حصوں پر جوا لگاتے تھے، اور ہر ایک کے حصے میں 3 حصے جب آ جاتے تھے اور جو محروم رہ جاتا تھا تو ساری قیمت اس سے لی جاتی تھی، اور گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، جسے وہ لوگ جو تھے وہ باعث فخر سمجھتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے کیا ہے، اور جو اس میں شریک نہیں ہوتا تھا اسے وہ لوگ منحوس اور کنجوس کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وہ اتنی بڑی بڑی چیریٹیز جو تھی نا وہ شراب پی کر کیا کرتے تھے، کیونکہ جب انسان کے حواس نہیں ہوں گے تبھی وہ مال زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرے گا اور لٹائے گا، تو یہ ان کا حال تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چوسر کھیلتا ہے وہ گویا خنزیر کے خون اور گوشت میں ہاتھ رنگتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک بات منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شطرنج جوئے کے ضمن میں داخل ہے، یعنی کہ کیا ہوا، یہ چوسر جو پانسا بازی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس ضمن میں شامل ہوتی ہیں، تو یہ خرابی کا باعث ہے۔ پانسے سے مراد یہ جو دانے ہوتے ہیں نا جن کے اوپر عموماً جس کو آپ ڈائس بولتے ہیں، جو آپ لوڈو وغیرہ کے اندر بھی کھیلتے ہیں، یہ چوسر اور جوا جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی ممانعت کی گئی کہ اس کو کھیلنا پھر منع ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کہاں پھر خرچ کریں، آگے دوبارہ کہہ دیا گیا نا وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کہ کیا کچھ ہم خرچ کریں، تو پھر ساتھ میں کہا گیا قُلِ الْعَفْوَ، ہر وہ چیز جو کہ زائد ہے، یعنی زائد کیا ہوا، صدقات نافلہ کی پھر دوبارہ بات کی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے جو ہے انڈے کے برابر سونے کو صدقے کے لیے کہا کہ میں یہ سب کچھ جو ہے وہ جو ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا کہ یعنی کہ نہ دو۔ تو اس نے 3 مرتبہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ایسا کیا، تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اس کے پاس تھا نا، اگر یہ خرچ کر دیتا تو اس کے بعد یہ خود بھیک مانگتا،
وجہ کیا ہوئی کہ جو چیز آپ کے پاس زائد ہے، ایک تو وہ چیز ہے جو کہ آپ نے دینی ہے فرض کے طور پر، وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، وہ کہیں پہ بھی صدقات نافلہ کے اندر نہیں جائے گی. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی نیت کے حساب سے دیا جائے گا. آپ کا جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ کاؤنٹ کریں گے، اور کاؤنٹ کرنے کے بعد جو جو اس میں سے پیسہ نکلتا ہے وہ آپ دیں گے لازمی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بعد میں ذکر کیا گیا کہ نافلہ جو چیز ہے، اضافی جو چیزیں ہیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ آپ ان میں سے کیا کریں گے، اللہ کی راہ کے اندر دیں گے. اور پھر ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دے دو. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. اس کے بعد فرمایا پھر دنیا اور دنیا کی زندگی میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، ویسالونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، کل کہہ دیجئے اصلاح، اصلاح کرنا ہے، لہم، ان کے لیے، خیر، بہتر ہے، وَإِنْ، اور اگر، تو خالطہم، اگر تم ملا لو ان کو، فإخوانکم، تو بھائی ہیں تمہارے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، المفسدہ، کون فساد کرنے یعنی فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے میں سے، ولو شاء، اگر چاہتا، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اللہ عنتکم، البتہ مشکل میں ڈالتا تم کو، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، زبردست ہے، اور کیا ہے، حکمت والا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے اصلاح کرنے کے بارے میں، کہ یتیم جو ہے دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ خیر کرنے میں کتنی بھلائیاں پنہا ہیں. یعنی دنیا میں اور آخرت میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اس کی شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے مال کے بارے میں احتیاط کرو، اور اس کے پاس نہ جاؤ، جو اس کے مال کو کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر لے گا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام کے درمیان میں اب یہ چیز ہوئی کہ اگر ہم جو ہے اس مال کو خرچ بھی کر لیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یعنی ہم اگر اس مال کو استعمال کر لیں گے. تو اب اس پر مسئلہ پیدا ہوا تو کہا گیا کہ ان کی اصلاح کے لیے خرچ کرنا بہتر ہے. یعنی یتیموں کی اصلاح اور بھلائی اگر تمہارے سامنے ہے تو تم انہی کے مال میں سے لے کر خرچ کر کے ان پر کر سکتے ہو. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہاتھ پھیرا تو اس کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ بچے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کمزور ترین کڑی ہوتے ہیں. ان کے پاس وہ والی آسائشیں نہیں ہوتی جو کہ ایک باپ والے بچے کے پاس ہوتی ہیں. ان کے پاس خالی آسائشوں کی بات نہیں ہے، ان کے پاس وہ تحفظ نہیں ہوتا جو کہ ایک باپ کی اولاد کے پاس ہوتا ہے. کس طریقے سے؟ ایک عام بچہ جس کے آگے پیچھے کوئی بولنے والا نہ ہو، اس کو دھتکارا بھی جاتا ہے، اور اس کو جو جس کے دل میں آتا ہے وہ اس کو بات کہہ جاتا ہے. اور جس کے ماں باپ سلامت ہوں یا جس کے والد سلامت ہوں، آپ اس بچے کو کچھ کہہ کے تو دکھائیں. یہی بات ہے نا، مطلب ایک روٹین کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ باپ فوراً سامنے آ جائے گا اور وہ کہے گا بھائی کیوں کہا، میں تو ہوں، میں خود کر لوں گا جو کچھ مجھے کرنا ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ، خواہ وہ اچھا کرے یا برا کرے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. لیکن وہ جو سپورٹ کا فیکٹر نہیں ہوتا نا، تو اس لیے بیوہ اور یتیم کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. پھر فرمایا گیا کہ اگر تم ان کو اپنے ساتھ کھانے کے اندر شریک کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی. ٹھیک ہے، ان کے لیے آسانیاں ہو گئی، ان کے لیے مال کے اندر خیر بھی ہو گئی. پھر اس کے ساتھ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی، اس کو اپنے ساتھ رکھا، اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا، تو جنت کے دن وہ میرے ساتھ بالکل ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ کی انگلی کو ملا کر پھر دکھایا کہ اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا. اور پھر اگر تم ان کو بھلا لو اور بھلائی کو ان کی مد نظر رکھو تو جو راستہ تم نے بھلائی کے لیے اختیار کیا ہے وہ بہتر ہے. اور ساتھ میں اللہ نے فرما دیا واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. یعنی مال کو جس نیت سے تم نے اپنے ساتھ ملایا ہے نا، تو تم یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اب اس مال کو کھانے پینے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہو یا پھر کیا کرنا چاہ رہے ہو کہ واقعی تمہارے ذہن کے اندر ہے کہ تم اس سے اصلاح کا کام لوگے. صحیح ہے. اب کیا ہوا، اس کے آگے پیچھے بولنے والا تو کوئی ہے نہیں نا، تو اب کیا ہوا، اگر مثال کے طور پہ اس کے پاس مال ہے اور یتیم بچہ ہے، اب وہ جب تک 18 سال کا نہیں، اچھا یہ 18 سال کے بعد کوئی بھی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو یتیم نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اس سے پہلی جو ہے بالغ جب تک نہیں ہوتا اس سے پہلے وہ یتیم کہلاتا ہے. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ
اب اس کے مال کو رکھ لیا کہ ابھی تو وہ اتنا قابل نہیں ہوا، میں اس کے مال کے اندر سے، اب مثال کے طور پہ ایک غریب آدمی ہے، اب اس کے پاس اگر اس کا کوئی بھتیجا ایسا آ گیا یا بھتیجی آ گئی، اب اس کے پاس خود کھانے کو نہیں ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ جو بچہ جس بچے کے والد جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، وہ اتنا مال چھوڑ کے گئے ہیں کہ میں اگر اس کو اپنے ساتھ رکھ لوں گا اور اس کی کفالت کر دوں گا تو صحیح ہے۔ اگر اس نے اسی کے مال کے اندر سے اس کو پڑھانے لکھانے کا سوچا، اسی کے اوپر خرچ کرنے کا سوچا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بہتر عمل ہے کہ کر لو۔ ہاں اگر اس نے سوچا کہ اس کے نام کا انگوٹھا میں اپنے ساتھ لگوا لیتا ہوں اور اب میں جو ہے مال خود خرچ کروں گا، لیکن اندر اندر کیا ہرس تھا کہ سارا مال میرا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر فسادی کو بھی جانتا ہے اور ہر جو ہے اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے، جو چیز تم چاہتے ہو وہ اللہ جانتا ہے۔ پھر کہا گیا واللہ شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لعنتکم، تو سختی میں ڈالتا تم کو، یعنی تم پر یہ فرض کر دیتا کہ اس کے مال کو ہاتھ نہیں لگانا، اب تم نے اپنے مال میں سے اس کی کفالت کرنی اور کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری تنگی اور ترشی کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو دیکھا کہ تم اس کے مال کے اندر اصلاحی طور پر کرو۔ اور آگے کی آیات کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم تھوڑا بہت معاوضہ اس میں سے لے لیتے ہو کہ میں اس کے لیے تھوڑا بہت کر رہا ہوں تو تھوڑا سا میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، تو وہ بھی بہتر ہے۔ یعنی ہڑپ کرنے کی بالکل مکمل بات نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ اچھی طریقے سے اس کو کیا جائے۔ اور پھر کہا گیا ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ زبردست ہے، تھوڑی سی سینس آئی ذہن کے اندر کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے؟ اس لیے زبردست ہے کہ وہ چاہے گا نا تو یہیں پہ زمین میں دنیا کے اندر ہمیں اعمال کو ہمارے دکھا کے پٹخ کے رکھ دے گا، اور یہی چیز ہوگی۔ اور پھر اسی طریقے سے حکمت والا کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما دیا کہ تم مال کو اس حد تک خرچ اور استعمال کر سکتے ہو جس حد تک کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے لیے کیا کہا گیا کہ اصلاح کا کام کرو، اور اصلاح جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے ارد گرد، اپنے خاندان میں یا کہیں پہ بھی باہر کہیں پہ بھی آپ کو ملے، اپنے رزق کو بڑھانے کا بڑا بہترین ایک نسخہ ہے وہ جہاں پر استغفار ہے نا۔ اچھا، حضرت امام مالک جو تھے جو کہ تابعی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، مطلب بیٹھے ہوئے تھے لوگ۔ اب جب سب لوگ ان کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پہلے کوئی شخص ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ امام مالک کو مخاطب کیا اور کہا کہ میرے پاس جو ہے نا اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کیجیے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس جو ہے رزق کی تنگی ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے میری شادی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو۔ تو جو بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے شاگرد، وہ کہنے لگے آپ 3 بندے آئے اور آپ نے تینوں کو یہ کہا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ استغفار کے ثمرات بہت زیادہ ہیں، یہ مال کے اندر بہتری بھی لاتا ہے، یہ رزق بھی دیتا ہے، یہ جو ہے باقی کے مسائل بھی پورا کرتا ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ استغفار کو خود پر لاگو کر لیجیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ جو ہم یتیموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا ابھی، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثمرات کو دے دے، آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ کے سارے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں، آپ کو پتہ بھی نہ ہو، آپ کا جو ہمارا ایک لالچ ہے نا کہ میرا بینک اکاؤنٹ کبھی بھی خالی نہ ہو یا میرا پرس کبھی بھی خالی نہ ہو، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ چیز ہو، تو کوئی آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی اگر آپ کو یتیم نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا شروع کر دیں۔ اچھا، اس کے دست شفقت رکھنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کفالت کیسے کریں گے، آپ کے ذہن میں آئے، اس کے ساتھ محبت سے سلوک کرنا شروع کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو خواہشیں ہوتی ہیں، جیسے بچوں کی ہو گئی یا کوئی چیز ایسی ہو گئی، وہ کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے تھوڑا بہت کر سکتے ہیں وہ کر دیں، جہاں تک اس یتیم اور بیوہ کے لیے آپ آسانی پیدا کرنا شروع کر دیں گے، رب العالمین آپ کے لیے اسی طرح آسانی پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آج کی آیات جو تھیں ہماری الحمدللہ آیت نمبر 220 پہ میں نے مکمل کی ہے۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز اگلے اتوار کو ملاقات ہوگی۔ کوئی سوال ہو بیچ میں تو آپ مجھے بتا دیں، نہیں تو ہم میٹنگ کلوز کر لیتے ہیں۔ 3:01 ہو گیا میرے پاس، نہیں ہے تو پھر ہم کلوز کر لیتے ہیں۔ چلیں پھر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر رہی تو اگلے
اتوار کو ملاقات ہوگی.